अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ असरा हक। नाज़रीन, आज हम आगाज़ करेंगे बलूचिस्तान से, जो कि 11 मार्च को जो कि जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला हुआ, उसके बाद से वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है। वहाँ पर जो इंसानी हकूक़ हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, वहाँ पे ज़ादी इज़हार की जो आज़ादी है वो मुतासिर हो रही है, लोगों से उनके एहतजाज का हक़ छीना जा रहा है। और यही सूरत हाल हमने देखी जब बलोच यकजहती कमेटी के लोगों ने एहतजाज करने की कोशिश की सिविल हस्पताल के बाहर, जहाँ पे उनका दावा था कि यहाँ पे मिसिंग पर्सनस की लाशें लाई गई हैं, उन पर तशद्दुद हुआ। उसके बाद डॉक्टर महरंग बलोच, जो कि बलोच यकजहती कमेटी की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ समीदीन बलोच कराची में निकली तो उनको कराची पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। और अब हाल ये है कि बलोच कॉन्फ्रेंस जमातें भी मैदान में आ चुकी हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है वो एहतजाज कर रहा है, वो भी सड़कों पे मौजूद है, उनको भी एहतजाज नहीं करने दिया जा रहा। इसके साथ साथ सबसे अहम है वहाँ पे जो मीडिया ब्लैक आउट कर दिया गया है। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रेस क्लब है वहाँ पर जाने के जो रास्ते हैं वो इंतहाई महदूद कर दिए गए हैं, वहाँ तक एक्सेस नहीं मिल रही। और बलूचिस्तान से जो रिपोर्ट्स हैं वो नहीं आ सक रही, क्योंकि एक तो वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है, दूसरा वहाँ पे जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो जो है ऑन एंड ऑफ बंद कर दी जाती है। कभी कभी 3-3 दिन इंटरनेट बंद रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मामलात हो रहे हैं, वहाँ पे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, वहाँ पर जो एहतजाज हो रहे हैं वो हम तक नहीं पहुँच सक रहा। और ये जो एक ब्लैक होल सा बन गया है मालूमात का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है र्यूमर्स जो हैं वो सर्कुलेट करना शुरू हो गई हैं। लेकिन एक चीज़ जो कि हकीकत है वो ये कि बलूचिस्तान के हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं, और बलूचिस्तान के जो मामलात हैं वो दुरुस्त समत में नहीं जा रहे। दूसरी तरफ स्टेट है जो कहती है कि हम अब एक हार्ड स्टेट के तौर पे सामने आएंगे, हम हार्डली तौर पे अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराएंगे, जिसका जो हम एग्जांपल है वो हमने तकरीबन पिछले एक हफ़्ते में देख लिया है। और इस सिक्योरिटी सिचुएशन की ख़राबी की वजह से जो लोग हैं वो बात कहने से डर भी रहे हैं कि उनको लगता है कि उनके कहे गए जुमले जो है उसका खमियाजा जो है उनको तादेर भुगतना पड़ेगा। और ये जो टकराव का माहौल बन रहा है बलूचिस्तान के नौजवानों का और रियासत के माबैन, इस टकराव को किस तरह रोका जा सकता है, और अगर ये टकराव ना रुका तो बलूचिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए हमने दावत दी है बलूचिस्तान के सीनियर सियासतदान और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप के जो है इंतहाई अहम रहनुमा, जो कि सेनेटर भी रह चुके हैं, प्रोविंशियल असम्बली में भी रह चुके हैं, जनाब सनाउल्लाह बलोच साहब को। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि सनाउल्लाह बलोच साहब जो है सियासतदान होने के साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके हवाले से भी काम कर चुके हैं, और पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर अहम अदारों जैसे UNDP उसके साथ भी मुंसलिक रह चुके हैं, तो उनकी उस हवाले से भी बहुत एक्सपर्टीज़ हैं। तो बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह बलोच साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है राइट्स वॉच में। इस टाइम तो आप हमें ये बताएं कि आपकी पार्टी जो है वो मार्च कर रही है कोयटा की तरफ, तो इससे पहले भी आपने कोयटा में मुजाहरा करने की कोशिश की, इजाज़त नहीं मिल रही, तो इस टाइम बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है, और जो पॉलिटिकल हकूक़ हैं, आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, वो क्या किस सूरत हाल में है? अहमद भाई, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात यह है कि इस वक्त भी जो सूरत हाल है वो तकरीबन बिल्कुल इंतहाई गंभीर है, और हम चाहते हैं कि सूबे में अमन इस्तेकाम आए, लेकिन लग ये रहा है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत समेत उनकी पॉलिसियां सूबे को मजीद मुश्किलात की तरफ जो है वो गामजन कर रही हैं। इस वक्त भी मैं आपको बताऊं, इंसानी हकूक़ की सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, भी आप अगर अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर लें तो क्वेटा प्रेस क्लब को साफी जो है वो भी खुद उसमें दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस ने घेरा, मेरे ख्याल में YC ने या किसी जमात ने जो है छोटे से मुजाहरे का, ये जो मुजाहरे होते हैं प्रेस क्लब के सामने, हम इनको टोकन समझते हैं प्रोटेस्ट का, ये कोई बहुत बड़े धरने और मुजाहरे नहीं होते। कल हमने करवाए थे, तो परसों कल इंशाल्लाह हमारा वो है रैली भी है और लॉन्ग मार्च भी है। तो हालात ऐसे हैं कि बाकी जो है वो अमन और अमान के हवाले से बलूचिस्तान में हालात तो काफी मखदूश हैं। 1 साल से 1.5 साल में उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत ने बलूचिस्तान के अंदर अपनी जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जिसको हम कहते हैं कि सियासी मामलात में मुदाखलत है, जमहूरी मामलात है, तरक्की का जो अमल है वो इंतहाई करप्शन का और बड़े ही बेकार तरीके से सूबे में जारी है। तो ये वो तमाम वजूहात हैं, जब लोग रियासत से, उसके इदारों से, उसके निज़ाम से मुतनफ़िर हो जाते हैं, तो फिर ये तो इज़्तिराब जो है वो एहतजाज की शक्ल में, इतराज़ात की शक्ल में, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शक्लों में सामने आ रही है।
हुकूमत दबाने की कोशिश कर रही है। ख़वातीन के जो एहतजाज थे पुरअमन, प्रेस क्लब, कराची प्रेस क्लब, उसको भी बहुत ही पुरतशद्दुद तरीके से दबाने की कोशिश की, ख़वातीन को हिरासा किया गया, गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर भी जो एहतजाज था उसमें हुकूमत काफ़ी दावे कर रही है कि जी हॉस्पिटल में लाशों को ज़बरदस्ती ले जाया गया, जिसकी बुनियाद पर ये ऐसे दावे हैं जो मेरे ख्याल में हुकूमत की अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये सब कुछ हुआ। और अगर लोग जज्बात में वहाँ पे चले भी गए थे, लाशें उन्होंने जमा भी की थी, यहाँ लाशें देखने भी गए थे, तो मैं उसके हवाले से इतनी सख्त और गलत पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए थी। बलोचिस्तान को रिकंसिलिएशन की, सॉफ्टनेस की, नरम रवैये और नरम गोशा रखने वाले सियासी लोगों की जरूरत है। सनाउल्लाह बलोच साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि अब बलूचिस्तान में ऐसी एक सिचुएशन डेवलप हो चुकी है कि वहाँ का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, पीएचडी मास्टर्स करने वाला नौजवान, वो तक हथियार उठा के खड़ा हो गया है स्टेट के खिलाफ। हाउ हैज द सिचुएशन टर्न्ड आउट दिस वे? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? देखिए, बलूचिस्तान में तारीखी तौर पर 1948 से लेकर आज तक रियासत ने जो बलूचिस्तान के साथ सियासी मामलात हैं, माशी मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, बलूचिस्तान के अवाम की शनाख्त के मामलात हैं, उसके अलावा वो अपनी जो नेशनल आइडेंटिटी है, कौमी शनाख्त और बका के उनके जो मसाइल हैं, वो हमेशा से दरपेश रहे हैं। और हुकूमत ने उनको मजाक में कभी भी ऐसे हवा में उड़ा दिया है और कभी उनको संजीदा तरीके से एड्रेस करने की कोशिश नहीं की, जिसने वक्तन फवक्तन लोगों में हुकूमत और रियासत के खिलाफ बहुत ज्यादा नफरत और मजम्मत के अमल को जो है वो फरोग दिया। अब रही बात, देखें, इन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कंपोजिशन, उनमें जाने वाले लोग, उनकी आइडियोलॉजी, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, मेरे को इसमें बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं कि मायराना राय मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब हम जनरली भी आम पब्लिक में बैठते हैं, लोगों का रियासत से बहुत ज्यादा गिले हैं, बहुत ज्यादा शिकवे हैं, बहुत ज्यादा उनके जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो जब हम समझते हैं कि जब रियासत आम शहरी के इतने ज्यादा नाराजगियां हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो पढ़ा लिखा तबका जब अपने तहफ़्फ़ुज़ात को हल करते हुए देखता नहीं है, रियासत के तमाम इदारे मिल के वो क्या कहते हैं गैंगअप हो गए हैं, बलोच पार्लिमानी निज़ाम, गुंडों के, ड्रग माफिया के, क्रिमिनल्स के, ऑक्शंस के जरिए आप असम्बलियां बेचते हैं। पहले तो कहते थे बिकती हैं बलूचिस्तान में, अभी तो असम्बलियां बिक जाती पूरी की पूरी। फिर उसके अलावा हक रायदही की आज़ादी ना हो, लोगों को बहुत सी चीज़ों से आपने महरूम रखा है, ओवर मिलिटराइजेशन है, ओवर सेंट्रलाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन 20 साल से हो रहे हैं, जिन्होंने एक नफसियाती बहुत बड़ा बलूचिस्तान के अंदर बुरान पैदा किया। हर दूसरे तीसरे मोहल्ले में एक इस तरह का इंसिडेंट होता है जो उस पूरे मुतासिर करता है। तो इन हालात में यकीनन जो लोग इस एक्सट्रीम पे गए हैं, उनके पीछे यकीन कोई ना कोई बहुत बड़ी वजूहात होंगी। ऐसा नहीं है सिर्फ खुदा न खास्ता जो है वो शौक में या किसी और में गए हैं। तो हम सियासी लोगों का काम ये है कि देखें, अगर सिक्योरिटी ऑपरेटर्स के लोग बैठे होते हैं, वो एक ब्रश उठा के वो बड़े स्ट्रॉन्ग से स्ट्रोक के साथ कहते हैं ये गद्दार है, ये वफादार है, ये आपका है, ये इस तरफ तुम इस तरफ। हम सियासी लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम अभी तक समझते हैं कि जो ग्रीवेंसेस हैं, जो लोग एक्सट्रीम पोजीशन उन्होंने अपनाई हुई है, उनके मसाइल को समझते हुए बलूचिस्तान के मसले का कोई संजीदा हल निकाले। रही आपकी बात जो आपने कहा कि हार्ड एंड सॉफ्ट स्टेट की अप्रोच, यहाँ पर बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच पाकिस्तान में नहीं है। आप जितनी हार्ड करेंगे, आपको सोसाइटी के अंदर इतनी हार्डनेस, इतनी रेजिलियंस और इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। ये जो लोग इनको समझाते नहीं हैं कि सोशल साइंस के हवाले से कि आप अगर जितनी भी सख्त रवैया अपनाएंगे, वो जिस तरह न्यूटन के लॉ के मुताबिक आप जितनी जोर से किसी चीज को कहीं दीवार से मारेंगे, उतनी जोर और ताकत से वो वापस आपकी तरफ आएगा। तो ये जो हार्ड स्टेट की अप्रोच है, इसकी बजाय मुझे आज तक बताएं कि कोई भी संजीदा पाकिस्तान के अंदर हुक्मरान, जनरल, कोई फौजी, कोई इंटेलेक्चुअल या जो असेंबली में बैठे हुए, जो पार्टियों में बैठे हुए हैं, ये किसी ने आज तक बात की है कि बलूचिस्तान के साथ आहीनी हाथों से, मतलब आईनी हाथ नहीं, आहीनी हाथों से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से बलूचिस्तान को डील किया जाए। जिस दिन आप पाकिस्तान को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनाएंगे, रूल ऑफ लॉ पर अमलदारी होगी, कानून की हुक्मरानी होगी, इंसानी हकूक का एहतराम होगा और रियासत जो है वो ताकत का सरचश्मा अवाम को समझेगा, न कि चंद इदारों को, तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी ये मायूसियां खत्म हो जाएंगी और बलूचिस्तान में भी जो ये बढ़ती हुई अच्छा, जो सना साहब आपने आइन की बात की। एक
آئینی فارمولہ جو ہے آج کل پیش کیا جا رہا ہے فواد چودھری کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو بلوچستان کا جو پروونشل سٹیٹس ہے اس کو ریووک کر دیا جائے. ان کا کہنا یہ ہے کہ 1970 سے پہلے بلوچستان ایز اے پروونس ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور اس کو 3 ڈیفرنٹ ریجنز میں، کلار ڈویژن میں اور ڈیفرنٹ ریجنز میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری دے دیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کے خیال میں یہ جو تجویز ہے یہ کس طرح سے آپ اس کو وے کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں کسی عام ایسے آدمی کی جس کی کوئی اپنی سیاسی طور پر وزن وقت یا اس کی کوئی بہت بڑا انٹلیکچوئل اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہ ہو، میں اتنی اہمیت نہیں دیتا. یہ بات اگر پاکستان بہت ہی زیادہ عالم، فاضل، آئینی، سیاسی، سماجی، تاریخی اور پاکستان کے اس سارے سیاسی عمل کو سمجھنے والا شخص ہوتا تو میں ضرور کرتا. میرے لیے کام ہے، ان کی ذات کے حوالے سے نہیں کہتا، لیکن ان کو کہیں سب سے پہلے جو پنجاب کے اندر ایک تحریک چل رہی ہے 2 صوبوں کی، پنجاب جو سرائکی صوبہ کا مطالبہ ہے یا بلوچ جو سب پنجاب کے اندر رہتے ہیں وہ اپنا ایک مطالبہ کرنے، پہلے آپ تکلیف کر کے ایک تجربہ پنجاب سے ہی شروع کر لیں. اگر وہ کام ہے لیٹ سی ہم، لیکن یہ کبھی دیکھیں پاکستان بنا ہے، ایک فیڈریشن ہے، یہ قومیں، یہ علاقے پاکستان بننے سے پہلے وجود رکھتے تھے. بلوچستان آج سے تقریباً 1600 سال قبل دنیا کے نقشے پر تھا. دنیا کی جتنی پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مختلف ناموں سے، سیستان کے نام سے، مکران کے نام سے، اور آپ کو یہ بلوچستان کے پھر نام سے، پھر کلات کنفیڈریسی کے نام سے، یہ سارے تو ان کی اپنی ایک تاریخی اور جغرافی اہمیت ہے. ان کو شناخت پاکستان نے نہیں دیا ہے بلکہ بلوچستان نے پاکستان کا شناخت کا باعث بنا ہے. بلوچستان جب پاکستان میں شامل ہوا تو پاکستان کی جغرافی اہمیت بنی، اس کو ایک سمندر وہ کنیکٹیویٹی ملی، اس کا لینڈ لاک پوزیشن پاکستان کی بہتر ہو گئی. وہ اس کو یہ تمام چیزیں بلوچستان نے پاکستان کو بہت کچھ دیا ہے. تو آپ ابھی بلوچستان شناخت بھی اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف ہو رہی ہے کہ بلوچ اپنے قدرتی وسائل پر اختیار مانگتے ہیں، آپ کو تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ بلوچ اپنے انسانی حقوق مانگتے ہیں. بلوچ یہ کہتے ہیں کہ 21ویں صدی میں رول آف لا کے تحت، کانسٹیٹیوشنلزم کے تحت، ایک نئے فیڈریشن کے تحت تو یہ میرے خیال میں فواد صاحب کو چاہیے تھا، بڑے ہو گئے وہ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ہونی چاہیے. اگر پاکستان بلوچستان کو یہ اس کی شناخت دی ہے، آپ ہم سے واپس لے لیں. آپ نے اگر ہمیں ضرورت دی ہے، آپ ہم سے ایک نوٹیفیکیشن کے تحت، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت واپس لے لیں. آپ نے ہمارے آباء اجداد سے قبل یہاں پر یہ انگریزوں کے خلاف، مغلوں کے خلاف، اسکندر اعظم کے خلاف، ایران ساسانی حکمرانوں کے خلاف، اور اگر اس علاقے کی تحفظ فواد صاحب اور اس کے خاندان یا اس کے لوگوں نے کی ہے تو یہ بالکل فواد صاحب کو پہنچتا ہے وہ بلوچستان کی شناخت تبدیل کرے. لیکن یہ بلوچوں کی زمین ہے، بلوچوں کا وطن ہے، اس پہ ان کا تاریخی، سیاسی، ثقافتی ہر حساب سے ان کا حق ہے، وہ پاکستانی وفاق کا حصہ ہیں. ایسی باتیں بلوچستان لوگوں کو مزید جو ہے جذباتی، مایوس اور مذمت کی طرف لے جانے کا باعث. اچھا سر، ایک سوال اور اعتراض وہ یہ، اور آپ کیونکہ اس حوالے سے بہت آپ کا مطالعہ ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2010 سے پہلے اس بات پہ لڑائی ہو رہی تھی کہ خود مختاری نہیں ہے، ہمیں اپنے وسائل کا، ہمیں پراپر وسائل نہیں دیے جا رہے. 2010 کے بعد 18ویں ترمیم آئی، 7واں NFC ایوارڈ آیا بلوچستان کو، اس کے کہا جاتا ہے کہ حق سے زیادہ حصہ دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب وہ دے دیا گیا تو اب بات آزادی کی طرف چلی گئی ہے، علیحدگی کی طرف چلی گئی ہے. تو اس کو جو ایلیگیشن ہے یا یہ جو بات کی جا رہی ہے بلوچستان کے کہ اس کو اس کے وسائل سے زیادہ دیا جا رہا ہے سنس 2010، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل غلط ہے. میں اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرے کے لیے تیار ہوں. کوئی بھی پاکستان کا جو ایکسپرٹ ہے جو ہیومن ڈیولپمنٹ کو، فائنینشیل ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن NFC پہ، پھر 2010 میں جو 18 امینڈمنٹ آیا جس میں 100 کے قریب کانسٹیٹیوشنل پروویژنز ہیں، وہ سارے ریشفلز ہوئے، ان میں امینڈمنٹس ہوئی. اس میں بلوچستان کو صرف اس وقت کے بلوچستان کے جو کچھ رائلٹی کی مد میں پیسے پڑے ہوئے تھے 2010 میں بلک میں اس کو ملے. اس کے بعد سے بلوچستان کو ابھی تک جو ہے آبادی کے اعتبار سے ریسورسز مل رہے ہیں. 18 امینڈمنٹ میں نہ تو ہمارے رقبے کی کوئی اہمیت شامل کی گئی، نہ ہمارے اکنامک پوٹینشیل جو پروونس کی ہے وہ شامل کی گئی، نہ ہمارے کوسٹ لائن کی امپورٹنس یا بلوچستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس کو شامل کی گئی، نہ ہماری انڈر ڈیولپمنٹ کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ترقیاتی خسارہ، ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ جو پاکستان میں گزشتہ 60-70 سال سے غلط پالیسیوں کی وجہ سے جو گیپ بن گیا ہے، فالٹ لائن بن گیا ہے، نہ ہی اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کوئی 18ویں ترمیم میں کوئی سی امینڈمنٹ ہوئی. اور پھر تیسری آخری بات میں یہ کہوں کہ 18ویں ترمیم کو کہ جو بھی ہے صحیح غلط
اس پہ بھی آج تک 2010 کے بعد عمل درآمد نہیں ہوا. جتنی اسمبلیاں اس کے بعد آئی ہیں وہ کبھی بھی امپارشل، فیئر، فری اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، صاف شفاف طریقے سے انتخابات نہیں ہوئے کہ وہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد کرواتے. ابھی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. گزشتہ دنوں کیئر ٹیکر حکومت کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ جو بڑے قومی مسائل ہیں جو کافی عرصے سے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. بلوچستان کا پی پی ایل کا معاہدہ 9 سال سے وہ پینڈنگ پڑا ہوا تھا کہ بلوچستان میں حصہ دیا جائے، کیونکہ 18ویں ترمیم میں کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 2 سب سیکشن اس کا 3 ہے. اس میں یہ ہے کہ قدرتی وسائل پرٹیکولرلی آئل اور گیس پہ صوبے اور وفاق جو ہیں وہ نصف حصے کے مالک ہوں گے، یعنی وہ برابر کے شریک ہوں گے. لیکن اسی لیے بلوچستان کا پی پی ایل معاہدہ پہ عمل درآمد نہیں کر رہا تھا. بلوچستان سے ایک ڈمی کیئر ٹیکر وزیر اعظم انہوں نے بٹھایا. موجودہ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو وزیر داخلہ بنایا صرف اسی لیے کہ کیبنٹ کے اندر ان کو اپیز کیا گیا. پھر بلوچستان کا جو پی پی ایل کا جو معاہدہ 9 سال سے پینڈنگ پڑا تھا اس میں بلوچستان کے حصہ شیئر سرنڈر کر دیا گیا اور بلوچستان کو 3 منٹس میں چند بلین روپے دے دیے گئے. تو یہ تو خود وہ 172 کی آرٹیکل کی جو ہے یہ وائلیشن اس میں ہوئی ہے. اسی طرح میں آپ کو کوئی سینکڑوں ایسی مثالیں دے دوں گا جس میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگز ہیں، ای سی سی میں ہونے والے فیصلے ہیں. ابھی ریسنٹلی جو ہارمونائزیشن کا ایک بل یہ لوگ لے آئے ایس آئی ایف سی کے ذریعے سے بلوچستان میں جو وسائل کو پاک کے دوبارہ اندر دینے کے، یہ بلوچستان میں تو بہت سی ہیومن رائٹس کے ایشوز چل رہے ہیں. اسی لیے جو یہ ٹیکنیکل ریسورس ایکسپلائٹیشن، کانسٹیٹیوشنل انکروچمنٹ کے جو سبجیکٹس ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ میرے خیال میں ابھی سامنے آ نہیں رہی ہیں. تو اگر کبھی موقع ملے جب ہم ان مسئلوں سے تھوڑی سی جھنجھٹ سے آزادی ملے تو وی ول اباؤٹ اٹ. تو 18ویں ترمیم کے کسی ایک نقطے پر اس کے ایسنس کے مطابق، اس کے روح کے مطابق آج تک اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہوا. گو کہ چیزیں نہیں ہیں لیکن اس کے بھی روح پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے کنٹینیوسلی. اچھا ثناء اللہ صاحب، میری طرف سے آخری کویشچن ہے آپ کے لیے. آپ نے ارلیئر بھی مینشن کیا تھا کہ کانسٹیٹیوشنلزم، کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں، اس کی ایکسٹینٹ ہے بلوچستان میں، وہ حل ہے یہاں پہ وے فارورڈ ہے. لیکن آن ون ہینڈ ایک گروپ ہے جو کانسٹیٹیوشن کو مانتا نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے لیے ایک فورن امپوزنگ اسٹیٹ کا وہ کانسٹیٹیوشن ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرے سائڈ پہ ایک یہ اسٹیٹ ہے جو کانسٹیٹیوشن جس کی ایگزسٹ کرتی ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بلیو کرتا ہے کلیکٹیو پنشمنٹ میں فار اے سرٹن پیپل. وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ہماری طرف غلط طریقے سے بھی دیکھیں تو وی کین میک این ایگزامپل آف یو لائک وی ڈڈ نواب اکبر بگٹی. تو اور گوادر اسپیشلی ہے، وہ ان کے لیے ایک ایسا ریڈ لائن ہے جس کے اوپر نہ ڈبیٹ نہ ڈسکشن، یو کینٹ ایون کم ہیئر تھنک اباؤٹ اٹ، یو کینٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. ایسا ایک اپروچ ہے. یہاں پر ایک کانسٹیٹیوشن ریجیکٹ ہو رہے ہیں، یہاں پر ہے نا کانسٹیٹیوشن کی بالکل بھی ہے نا اس کی کوئی بھی تقاضوں پہ ہے نا پورے آنے کے لیے تیار نہیں ہے اسٹیٹ. یہ حل جو ہے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشنز کی، وہ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل ان بلوچستان؟ دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک ہائبرڈ سسٹم میں زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشنل نارمز اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے تحت ایک ڈیموکریسی ہیں یا ہم ایک جو ان اناؤنسڈ یا ان ریٹن ہائبرڈ سسٹم ہے جس میں ہماری مقتدرہ یا جس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ بڑا طاقتور ہے اور باقی لوگ ایک کاسمیٹک سی ارینجمنٹ کے تحت وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پیچھے کوئی اور ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے. اسی لیے جو بھی ڈسکشنز، ڈیبیٹ پولیٹیکلی سطح پر پارلیمنٹ میں، کمیٹیوں میں، پبلک میں ہوتی ہیں، ان کا کوئی اثر جو ہے مقتدرہ پہ نہیں ہوتا جو حقیقت میں پاکستان کی اہم پالیسیاں مرتب کرتا ہے. جہاں تک رہی بات، بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ تقریباً 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے اس کو ایک سیکیورٹی پیراڈائم میں سیکیورٹی سینٹرک اپروچ کے ساتھ بلوچستان کو ڈیل کیا گیا اور اس کو تقریباً اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی پولیٹیکل کنٹرول، اس کی پولیٹیکل انجینئرنگ بلکہ سوشل انجینئرنگ سب اسی بنیاد پر کی گئی جو بہت بڑا فیلئر ثابت ہوا ہے. اس لیے کہ یہ جو آپ نتیجہ دیکھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو ہر طرف کیوس، ناراضگی، مذمت، وائلنس جو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دراصل آؤٹ کم ہے ان 70 سال کی غلط پالیسیوں کا. تو جب سے پاکستان نکلے گا، ایک کانسٹیٹیوشنل نظام بنے گا، جمہوری لوگ کہ یہ فیصلے کریں تو بلوچستان کے مسئلے کا حل نہیں کر سکتا ہے. اور یہ جو اپروچ، یہ جو ہے نا آرٹ اسٹیٹ کی along with کہ جی ریڈ لائن، گوادر ریڈ لائن ہے، اس پہ آپ بات نہیں کریں گے، اس پہ آپ نہیں کریں گے،
یہ تو ڈیموکریسیز میں ہوتا ہی نہیں ہے. گوادر ریڈ لائن ہے, بلوچوں کی بھی گوادر ریڈ لائن ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ, بلوچ بھی کسی صورت میں گوادر پہ, اپنی ساحل پہ, اپنے وسائل پہ, اپنے جغرافیے پہ, اپنی قومی بقا کو ریڈ لائن سمجھتے ہیں. اسی لیے جو پڑھا لکھا نوجوان ہے اس نے اس کو ریڈ لائن سمجھا, آپ نے بھی ریڈ لائن سمجھ لیا اس کو. بھائی اس سے اٹ کے آ کے کوئی پولیٹیکل بات کریں. گوادر کو ڈیولپمنٹ کے لیے ہم تیار ہیں. ہمارے ہمسایہ جو ہیں وہ یو اے ای ہے, گوادر سے عمان ہے, وہ تقریباً 100-150 ناٹیکل مائل پہ نہیں ہے ہم سے. ڈیولپ ہو گئے, چھوٹی قومیں آ کر مزدوری کرتے تھے, یہاں ہم ان کو پناہ دیتے تھے. تو ہم بلوچ کوئی جاہل تو نہیں ہے, کوئی ہم ساری زندگی بیڑ بکریاں بھی نہیں چرانا چاہتے, ہم ساری زندگی اس طرح تکلیف و مشکل میں رہنا بھی نہیں چاہتے. لیکن ہمیں آزادی اور اختیار تو دیا جائے کہ ہم اپنے فیصلے خود کریں. بلوچستان کے فیصلے ہوتے, آج گوادر سب کے لیے قابل استعمال جگہ ہوتا, آج اس سے پورے پاکستان کے لوگ مستفید ہو سکتے تھے. لیکن طاقت کے زور پر اس کو ریڈ لائن بنا کے, اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ فینسز لگا کے, ایریاز کو کارڈن آف کر کے, لوگوں کو وہاں سے ڈسپلیس کرنے سے, ہٹانے سے, اگر آپ سمجھتے ہیں میں گوادر کو سنبھال لوں گا, آنے والے 500 سال تک نہیں کر سکیں گے آپ. یہ ہم لکھ کے لے لیں, کیونکہ جو نئی نسل ہے وہ ایک نئے سوچ اور نئے, کیونکہ اس ریزیلینس میں, اس مشکل حالات میں جو قوم, یہ نئی جنریشن جو ہماری ڈیولپ ہوئی ہے, وہ انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے. دے آر لائک کمنگ اپ وتھ مور اگریسو اینڈ اپروچ. تو اسی وجہ ہندوستان کے اندر حالات بگڑ رہے ہیں. تو اب ریاست کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی 70 سالہ پالیسیوں میں کچھ تبدیلی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہے, اگر وہ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں, اس فیڈریشن کو بچانا چاہتے ہیں, اور ملک کے اندر امن اور استحکام لانا چاہتے ہیں. ادروائز یہ جو پرانی ان کی اپروچ ہے, یہ ان کے لیے, ہم سب کے لیے مشکلات کا باعث. بہت شکریہ ثناء اللہ بلوچ صاحب, آپ نے رائٹس واچ کو جوائن کیا اور بہت تفصیل سے جو بلوچستان میں حالیہ جو ہم کشیدگی دیکھ رہے ہیں, اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن دیکھ رہے ہیں, اور جو لوگوں کو آزادی اظہار کا حق نہیں دیا جا رہا, اس کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اور بلوچستان کا مسئلہ حل کیسے ہوگا, اس کے حوالے سے آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پچھلے سال آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جس کے اندر ایک ماریا نامی ایک لڑکی 23 ایئر اولڈ ریزیڈنٹ آف ٹوبا ٹیک سنگھ, وہ ایک چارپائی پہ لیٹی ہوئی ہے, اور اس کے اوپر اس کے فادر اور اس کے بھائی دونوں بیٹھے ہوئے اس کا گلا دبا رہے ہیں. وہ کلپ جو تھی, جو آپ نے دیکھی تھی اپنی سوشل میڈیا پہ, وہ اس کے ایک اور بھائی بنا رہا تھا اس وقت. اس کمرے میں کئی فرد, کئی رشتہ دار اس لڑکی کے موجود تھے. آپ ایک مرڈر ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے. ماریا انفارچونیٹلی شی ہیز پاسڈ اوے. وہ ان سرکمسٹانسز میں اس کا ایک قتل کیا گیا ہے جس کے اوپر نہ اس کا کوئی کنٹرول تھا, نہ ہی اس کے کوئی بلیم جو ہے وہ ڈیزرو کرتی تھی. لیکن اس کے فادر اور جو اس کے بردر ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیونکہ ڈس آنر کاز کر رہی تھی, وہ ان کے لیے بے عزتی کا ایک باعث بن گئی ہے, تو اس بیسس کے اوپر اس بیچاری کا قتل کر دیا گیا. یہ پچھلے سال یہ کیس ہے, یہ سامنے آیا تھا, اور بیکاز یہ سوشل میڈیا پہ اتنا زیادہ وائرل ہوا تھا, تو پنجاب جو پروسیکیوٹر ڈپارٹمنٹ ہے اور پنجاب کی پولیس, وہ فوری طور پر ایکشن پہ آئی, اور انہوں نے جتنے بھی فرد اس کے اندر موجود تھے اس ویڈیو میں, انکلوڈنگ جو لوگ کیمرہ کے پیچھے بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو اس فریم میں نظر آ رہے تھے, ان سب کو اریسٹ کیا گیا. شروع میں کافی مس انفارمیشن آ بھی رہی تھی کہ ویدر اور ناٹ جو لڑکی ہے اس کا ریپ ہوا تھا, اور پریگننٹ تھی نہیں تھی, لیکن باڈی ایگزیوم کرنے کے بعد یہ ظاہر ہوا کہ نتھنگ ہیڈ ایور ہیپنڈ, بٹ اٹ واز, یہ ضرور بات ہے کہ اس لڑکی کا آنر کے لیے قتل کیا گیا تھا. اور اب حال ہی میں جو ٹرائل کورٹ ہے لاہور کی, اس نے اس کے اندر جو 2 فرد تھے جو مین نظر آ رہے تھے اکیوز, جو لڑکی کا فادر جو تھا اور ساتھ ساتھ میں ان کے جو بردر تھے, ان دونوں کو سزائے موت ہے وہ سنائی دی گئی ہے. اس سارے کیس کے جتنے بھی کیا اینگل رہا ہے, انویسٹیگیشن کیسے کیری آؤٹ کیا گیا تھا, تو اس سب چیز پہ بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پروسیکیوٹر جنرل فار پنجاب سید فرحاد علی شاہ کو, جو آج انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے رائٹس واچ کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں اس اہم کیس ہے اس کے بارے میں جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں جو ابھی تک صحیح سے طریقے سے پبلک کو پتہ نہیں ہے, وہ ڈسکس کرنے کے لیے آئے ہوئے. تو بہت شکریہ سید فرحاد صاحب, آپ نے قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. ایک تو ہمیں یہ ماریا قتل کیس کا بتا دیں کہ بڑے ریکارڈ 1 سال پہلے 18 مارچ کو اس طرح کے قریب یہ معاملہ پیش آیا تھا, اور تقریباً 1 سال کے اندر سزا ہوگی, ایک بڑا ریکارڈ ہے اس حوالے سے. تو تھوڑا سا اگر آپ اس کیس کی ڈیٹیلز بتائیں کہ کس طرح پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ نے اس کیس میں جو ہے وہ کنوکشنز جو ہیں وہ انشور کی ہیں. بیسیکلی میں نے چارج لیا بطور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب دسمبر 2023 میں.
تو سب سے پہلے میں نے اس چیز کو دیکھا کہ بہت زیادہ جو وومن پروٹیکشن کے حوالے سے یا چائلڈ پروٹیکشن کے حوالے سے جو یا ان کے اگینسٹ جو اوفینسز کمٹ کیے جاتے ہیں یا جو کیسز ہیں جو جس کے وکٹم بچے یا خواتین ہیں، اس میں ایک بہت بڑا جو کیسز میں ایکویٹل کی کاز ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پراپر رجسٹریشن آف ایف آئی آر نہیں ہوتی، ان کو پراپر انویسٹیگیشن کے وقت پوری اسسٹنس نہیں کی جاتی، اور سیکنڈ ٹو دیٹ ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل وہ اپنے پریویس اسٹیٹمنٹ سے ریزائل کر جاتے ہیں، کیونکہ سسٹم ایسا ہے، سوسائٹل بیہیویئر اس قسم کا ہے کہ جو ایک میکنزم بنا ہوا پریشرائز کر کے یا ان کے گھر والوں کو اس بات پہ کنونس کر کے، آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں ایک بالکل ایک سیکوینس بنا ہوا ہے کہ پہلے ایک اکرنس کمٹ کر لو اور اس کے بعد پھر ڈرا دھمکا کے یا منت ترلا کر کے اپنی جان چھڑوا لو۔ تو اس پہ جو مین چیز تھی، ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ آفٹر پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کے چارج لینے کے بعد میں نے وومن پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ، چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے ساتھ کچھ ایس او پیز ہم نے اپنے ورکنگ سیکوینس میں ایم او یو کے سیکوینس میں سائن کیے۔ اس کے بعد ہم نے اگلا سیکوینس اس کا یہ بنایا کہ کوزیشن پہ کام کرتے ہوئے ہم نے پولیس کے ساتھ انٹیگریشن کی ہے اپنے سسٹم کی، ہمارا سی ایف ایم ایس ہے اور پولیس کا پول کام ہے، تو اس کی انٹیگریشن سے یہ ہوا کہ جو بھی ایف آئی آر پولیس ایف آئی آر لانچ کرتی ہے اس کی کاپی ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ جب ہمارے پاس کاپی آتی ہے تو ہمارے پروسیکیوٹرز کو آل اکراس پنجاب میں نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اکارڈنگ ٹو سیکشن 10 آف پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006 کے ڈیوٹی باؤنڈ ہو جاتا ہے پروسیکیوٹر کہ وہ آئی او کو لائن آف انکوائری جاری کرتا ہے کہ دیز آر دی لائنز ٹو انویسٹیگیٹ، کہ وہ ایسے عوامل جس کی وجہ سے ہماری پروسیکیوشن فیل ہو جاتی ہے، جیسے ڈیلے آف ریکارڈنگ آف اسٹیٹمنٹ ہے، میڈیکل نہیں کروایا، میڈیکل کلیئر نہیں کرایا، پوسٹ مارٹم ہوا تو وہ پراپر نہیں ہوا، تو ان چیزوں پہ ہم کام کرنا شروع ہو گئے پہلے دن سے۔ پہلے ہمارے پاس ہوتا تھا کہ تفتیش ہونے کے 6 مہینے کے بعد چلان آتا تھا، اور چلان آنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا تھا کہ جناب اس میں تو یہ فلاز رہ گئے ہیں جو اب وقت گزرنے کی وجہ سے ہم اس کو صحیح نہیں کروا سکتے، اور آئی او وہ اب اس کی درستگی نہیں کر سکتا ان آبجیکشنز کی۔ اب جب ہم نے پولیس کے ساتھ جو ہم نے مارچ میں ایک ایم او یو سائن کیا جو کہ آئی جی اور پی جی پی، مطلب میں سگنیٹری ہوں اس کا، ہم نے اس کے اندر ٹائم لائن بھی بنا دی ہے، اور ہم نے سٹیج بائی سٹیج 3 ٹیئرز بنا دی ہیں۔ پہلا ٹیئر جو ہے وہ آئی او کا اور کنسرن پروسیکیوٹر کا ہے، سیکنڈ ٹیئر جو ہے وہ ہیڈ آف انویسٹیگیشن آف ڈسٹرکٹ اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر ہیں ان کا ٹیئر، اور تیسرا ٹیئر آئی جی پی اور پی جی پی کا ہے۔ کہ اب ہمارے پاس پہلی بات یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ رپورٹ 173 کی جو ہے وہ سیکشن 173 کے اندر لکھا ہے کہ 14 دن کے اندر اندر رپورٹ جو ہے آئی او ایس ڈیوٹی باؤنڈ کہ وہ سبمٹ کرے گا۔ پہلے سال چلان ہی نہیں آتے تھے۔ اب جب ہمارے آئی او پروسیکیوٹر کے ساتھ آن بورڈ ہوتے ہیں تو پروسیکیوٹر ان کو لائن آف انکوائری میں ٹائم لائن بھی دیتا ہے کہ آپ نے 14 دن کے اندر انٹرنل رپورٹ دینی ہے، آپ نے کمپلیٹ چلان جو ہے اگر وہ جمع کسی ڈیلے سے ہو رہا ہے تو آپ نے ڈیلے کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے۔ تو پرو ایکٹیو اپروچ لانے کی وجہ سے اب آپ کو رزلٹس آپ کے سامنے آنے شروع ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آگے لے جاتے ہوئے سی ایم پنجاب صاحبہ کے ویژن کو کیری کرتے ہوئے ہم نے ہائی پروفائل سیل، میں نے جو ہے وہ اس کا انیشیٹو لیا کہ میں نے پی جی پی سیل کے اندر، پی جی پی آفس کے اندر ہائی پروفائل سیل بنا دیا۔ ہائی پروفائل سیل مینز کہ کچھ ایسے کیسز جو میڈیا ہائپ کریٹ کر دیں جس کی وجہ سے سوسائٹی میں ایک ایسا خوف کا عنصر پیدا کر دیں کیسز، یا ایسے جس کے اندر خواتین اور بچے وکٹم ہوں اور ان کے ساتھ کوئی سنگین قسم کا جرم جو ہے وہ کمٹ کیا ہو، تو ہم سوشل میڈیا سے، پرنٹ میڈیا سے، الیکٹرانک میڈیا سے ہم ان کیسز کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے جینڈر بیس کو ٹریک کرنے کے لیے جی بی وی ٹریکر انٹروڈیوس کیا ہے۔ ہمارے پاس ڈیش بورڈ ہے ہمارے سسٹم کے اندر کہ جب بھی پولیس ہمیں ڈیٹا فارورڈ کرتی ہے تو ہمارے پاس ایف آئی آرز آنے کے بعد جی بی وی ٹریک کرتے ہوئے ہمارا ٹریکر ہمیں صبح 9 بجے ہم رپورٹ نکالتے ہیں پورے پنجاب سے، میرا ہائی پروفائل سیل کے کتنے کیسز جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے پنجاب میں ہوئے ہیں، تو اس میں پھر ہم نوٹس دیتے ہیں، میرا آفس اور میں خود آئی او کو بلا کے لائن آف انکوائری دیتا ہوں اور اپنی سپرویژن میں تفتیش کو مکمل کراتے ہیں۔ ہائی پروفائل سیل کے ڈیکلریشن کے بعد ہم اس میں اسپیشل پروسیکیوٹرز کو ڈیزگنیٹ کرتے ہیں، ان کو ٹائم لائن دیتے ہیں کہ جیسے اینٹی ریپ ایکٹ کے اندر 4 مہینے کے اندر اندر ٹرائل نے کنکلوڈ ہونا ہے، تو ہم ان کو یہ ٹائم لائن دیتے ہیں کہ 4 مہینے میں آپ کنکلوڈ کروائیں گے۔ اس کے بعد ہم نے آنریریم اسکیم کو انٹروڈیوس کیا ہے کہ ایسے پروسیکیوٹرز اور ایسے آئی اوز کہ جو پراپر ٹائم پہ انویسٹیگیٹ کریں گے، پراپر ود ان ٹائم کنکلوڈ آف ٹرائل کروائیں گے، تو ہم ان کو
ऑनरियम भी दे रहे हैं ताकि ऑनरियम के सीक्वेंस में भी उनकी एक्टिविटी और प्रोएक्टिव हो जाए। तो फरहाद साहब, अब आपका जो क्वेश्चन आपने किया जी जी मारिया केस का, अब उसकी तरफ आता हूँ। जी जी प्लीज़। मारिया केस जो था, ये भी हमने ही इसको हाई प्रोफाइल डिक्लेयर किया था कि जब हमने मीडिया पे देखा कि एक डिस्कशन स्टार्ट हुई एक वीडियो को वायरल होने के बाद, तो हमने इसके अंदर ना सिर्फ उस वीडियो को देखते हुए एक पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज करवाई। ये 17-18 मार्च 2024 का अक्रस था और ये 477 JB जो आपका झांग का गाँव है, ये वहाँ का अक्रस था कि वहाँ पे एक मारिया नामी 20-21 साल की बच्ची को उसके वालिद अब्दुल सत्तार और उसके भाई फैसल ने उसकी वालदा के साथ मिल के और उसको कत्ल कर दिया था। तो उस वीडियो के क्लिप के वायरल होने पे हमने वो FIR दर्ज करवाई और उसकी डेड बॉडी को कब्र कुशाई कराने के बाद, उसको एग्जीमेशन के बाद उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम कराने के बाद मैंने DPO को और IO को SP के साथ यहाँ पे नोटिस 10-3 में बुलाया, उनको लाइन ऑफ इंक्वायरी दी और उसकी पूरी तफ्तीश विद इन स्टिपुलेटेड टाइम करवाने के बाद सेंड टू कोर्ट करवाया पुलिस रिपोर्ट को। इसमें एक टीम बनाई, 3 हमारे ऑफिसर्स जो हेडेड बाय DPP टोबा टेक सिंह हैं, हमारे शहजाद साहब, उनके हेड करती हुई टीम ने इस केस की प्रोसिक्यूशन की और इसमें हमने 311 PPC जो एक सेक्शन ऑनर किलिंग का फिलर्स के हवाले से, वो हमने 311 PPC जो था वो इसके अंदर हमने एट द टाइम ऑफ पुलिस रिपोर्ट भी ऐड करवा दिया था और जब चार्ज फ्रेम हुआ तो चार्ज फ्रेम के वक्त भी हमने 311 PPC इसमें ऐड करा दिया था कि अगर वर्सा, नॉर्मली इस किस्म के केसेस में होता है कि वर्सा जो हैं वो खुद ही पहले FIR दर्ज कराते हैं, जैसे कंदील बलोच वाला केस आपके पास एक एग्जांपल है, और बाद में फिर खुद ही वो रिजाइल कर जाते हैं। लेकिन 311 जो है उसमें अगर विटनेसेस रिजाइल कर जाएं या माफ़ भी कर दें तो उसके अंदर कंपाउंड नहीं होता, स्टेट अपने मटेरियल को असेस कराने के बाद सज़ा दिलवा देती है। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल सेट होने जा रही है कि अब पंजाब के अंदर प्रोसिक्यूशन इस प्रोएक्टिव अंदाज से की जा रही है कि अब आपको इसी किस्म के रिजल्ट्स आएंगे कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको डेल्ट किया जाएगा विद आयरन हैंड्स। सैयद फरहाद साहब, आपने एक्सप्लेन किया कि ये 311 जो ऐड किया है ऑनर किलिंग की, ऑब्वियसली ये क्लॉज है, लेकिन अब जितने भी हम लोगों ने अपनी तरफ से भी रिसर्च की थी, ऑब्वियसली जब लड़की का पोस्ट मॉर्टम हुआ तो उसके अंदर जो ये प्रीवियस एलिगेशंस थे कि रेप हुआ है एंड शी वाज वेरी लाइकली प्रेग्नेंट ड्यू टू जो ये इंसेस्टस असॉल्ट हुआ था उसके ऊपर, तो ये चीज़ें जो है दे वर प्रूवन टू बी फॉल्स। अब जो ऑनर किलिंग का फिर भी इस सारे केस में क्या ताल्लुक है, जब बंद लड़की वाज ऑब्वियसली ना वो रेप हुआ था, ना कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप जो थी वो उसके एविडेंस मिला था, ना वो प्रेग्नेंट थी, तो ऑनर किलिंग का ये सेक्शन और साथ साथ में फिर ये जो ये ट्रायल है इसके अंदर ये डेथ पेनल्टी इन्होंने दी है जितने भी इसके अंदर वो थे अक्यूज्ड। सर अभी तक पाकिस्तान में ऑब्वियसली डेथ सेंटेंस अभी कैरी आउट नहीं हुई सिंस 2020 आई बिलीव जो है ना लास्ट कैरी आउट हुआ था। सो व्हाट इज़ दी लाइकलीहुड के जो इसके अंदर जो सज़ा दी है वो मुकम्मल तौर पर जो इनके अंदर अक्यूज़ ने उनको दी जाए? देखें, पहली बात यह है कि अब अगर आप फिसाद फिलर्स के हवाले से उसकी डेफिनेशन क्लॉज देखें तो उसमें गैरत के अलावा कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि एक पब्लिक एट लार्ज के हवाले से आप अगर उसकी डेफिनेशन क्लॉज निकालेंगे तो वो क्लियरली आपको उसको अमेंडेड फॉर्म में जो उसकी क्लॉज आई है उसको अगर आप देखें तो ये केसेस में फॉल करते हैं। जो आपकी ये बात थी कि कहाँ से ये ड्राइव किया, तो जो वीडियो वायरल हुई थी उसका एक ऑडियो जो उसके अंदर कंटेंट था उसका हमने ट्रांसक्रिप्ट भी बनाया था जिसके अंदर वो बाप बेटों को कह रहा है कि आप इसको कत्ल कर दें वरना ये आपके लिए सारी ज़िंदगी के लिए एक बदनामी का बायस बनेगी। वो कंटेंट मौजूद है, उसको हमने PFSA भिजवाया था और PFSA पे उसकी एक पॉजिटिव रिपोर्ट भी मौजूद है कि उसके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं किया गया या उसको किसी तरह की टेम्परिंग उसमें मौजूद नहीं है। अब सेकंड सीक्वल जो है कि आप 302 ऑफेंस की अगर बात करें तो उसकी पनिशमेंट 3 फोल्ड्स में दी गई है, दैट इज़ 302A, 302B एंड 302C। तो उसकी ए जो है वो किसास के सीक्वेंस में उसकी सज़ा है कि खून बहा दिया जाएगा, और अगर वो तज़किया अल शहूद पे नहीं है तो फिर उसको स्टेट लॉ ताज़ीर में सज़ा दी जाएगी जो 302B में या 302C में पनिशमेंट है, और बी जो है वो आपको डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करती है या
اس میں لائف امپریزنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے سبجیکٹ ٹو دی فیکٹس اینڈ سرکمسٹانس آف دی کیس، کہ اگر میٹیگیٹنگ سرکمسٹانس ہوں تو ڈیتھ کی بجائے لائف دی جائے گی، لیسر سائڈ پہ پنشمنٹ دی جائے گی، لیکن جج کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا، اس کو ریزن دینے پڑیں گے کہ واٹ آر دی میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز فار وچ the judge is giving the punishment on lesser side، کہ اس کو وہ فل ڈوز نہیں دے رہے۔ اور سیکنڈ تھنگ از کہ سی میں وہ انہوں نے دیا کہ 25 سال سزا، اب کچھ کیسز ایسے ہیں کہ جس میں ڈیتھ سینٹنس نہیں دی جا سکتی، مائنر کا کیس ہے تو اس کا کیس تو پہلے دن ہی ڈیتھ کا کیس نہیں ہے تو اس کو وہ سی میں جا کے پنشمنٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ سیکنڈ تھنگ از کہ جو کورٹ کے پاس ایویلیشن آف ایویڈنس کے حوالے سے جو انہوں نے اسیسمنٹ آف ایویڈنس اور مٹیریل کیا ہے، انہوں نے اس میں پوری سزا دی ہے۔ باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ 302 کی کوئی بھی سزا سبجیکٹ ٹو کنفرمیشن فرام دی ڈوینل بینچ آف آنریبل لاہور، ہائی کورٹ لاہور ہوتی ہے، وہ ریفرنس جو ہے وہ کنسرنڈ سیشن جج صاحب جو سزا دیتے ہیں انہوں نے بھیجنا ہوتا ہے۔ اس کیس میں بھی وہ ریفرنس آئے گا، اس کے بعد ڈوینل بینچ فیصلہ کرے گا کہ آئدر وے یہ ڈیتھ سینٹنس ہی رہے گی یا اس کو وہ کسی حد تک اس ڈیتھ سینٹنس کو لائف میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں، اس کو ایکوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اٹ از دی میرٹ آف دی اپیل۔ اچھا فراز صاحب، آپ نے جس طرح بتایا کہ دسمبر 2023 میں آپ نے چارج سنبھالنے کے بعد پروسیکیوٹر جنرل آفس کو بہت زیادہ ایکٹیو کر دیا، اور ایون کہ جو 2006 کے ایکٹ کی کچھ کلازز تھی جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کو پاورز دیتی تھی وہ ڈورمنٹ تقریباً ہو چکی تھی، آپ نے ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کھلی کچہری بھی لگاتے ہیں، اور لیکن ہم نے پھر بھی دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں لوگ ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں، ہمارے سامنے اس سے بھی گزرتے ہیں، جن میں کچھ کیسز میں خواتین کے خلاف کیسز میں وہ پولیس کی انویسٹیگیشن سے لوگ بڑے نالا ہوتے ہیں، یا تو ان کے ملزموں کو گرفتار نہیں کیا جاتا یا انویسٹیگیشنز بہت فالٹی ہوتی ہیں۔ تو کیا طریقے ہے کہ اگر آپ کے آفس کو اپروچ کرنا ہو تو تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کے لیے بتا دیں تاکہ یہ مفاد عامہ میں ذرا بات کلیئر ہو جائے کہ کسی نے اگر آپ کو اپروچ کرنا ہو فالٹی انویسٹیگیشن کے حوالے سے تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پنجاب میں پنجاب کرمنل پروسیکیوشن سروس ایکٹ 2006 کے اندر سیکشن 10 پی جی کو، پروسیکیوٹر جنرل کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ کسی بھی کیس کو آئی او کو سمن کر سکتے ہیں، ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں، گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ایڈوائز کر سکتے ہیں، ڈائریکشن دے سکتے ہیں کس سیکوینس کے اندر، کہ مین تھنگ از کہ یہ پی جی آفس کے پاس پورا ایک میکنزم ایکٹ پرووائڈ کر رہا ہے، اور یہ بائی اسٹیچوٹ ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہے، اور اس کے اندر ہی سیکشن 10 میں لکھا ہے کہ جو ایک پروسیکیوٹر کو سیکشن 9 کے تحت پاورز موجود ہیں، ایک پروسیکیوٹر کے پاس وہ تمام پاورز پروسیکیوٹر جنرل پنجاب استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ایشو از دیٹ چوائس لائز ود می کہ میں ان پاورز کو استعمال کرتا یا میں اس آفس کو، جو کہ پہلے ایک پوسٹ آفس کا تصور رکھتا تھا، میں نے اس کو چینج کیا ہے، اس کو میں نے پرویکٹیو اپروچ میں لے کے آؤں، دس از ناٹ اے پوسٹ آفس، دس از پروسیکیوشن آفس۔ اور اگر ہمارے ایکٹ کی بات کریں تو کویسٹ فار جسٹس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن کرنا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا مقصد ہے، جس وجہ سے یہ ڈپارٹمنٹ بنا ہے، ورنہ پولیس اپنے لیگل انسپیکٹرز کے تھرو پروسیکیوشن کر لے تو سب سے بڑا چیک جو ہے اس وقت پولیس پہ وہ پروسیکیوشن ہی ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پولیس آرڈر 2002 آنے کے بعد جو پبلک سیفٹی کمیشنز بننے تھے وہ آج تک نہیں بنے، اور اگر کوئی چیک ہے تو وہ صرف اور صرف پروسیکیوشن کے پاس ہے کہ آئی او کے پاس ایک آدمی اپنا بیان ریکارڈ کرانے جاتا ہے، آئی او ریکارڈ نہیں کر رہا تو صرف اور صرف اس شخص کے پاس کیا بچتا ہے کہ وہ عدالت میں چلا جائے، اور علاقہ مجسٹریٹ کے پاس تو آگے کیسز کا بھرمار لگا ہوا ہے، تو 22/22 میں بھی وہ ڈائریکشن نہیں دے سکتے، لیکن وہ ہر وہ چیز جو ہمارا کیس کسی سٹیج پہ پریجوڈس کر سکتی ہے ہم اس میں گائیڈ لائن دے سکتے ہیں، ہم اس میں ایڈوائز کر سکتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص جو ایگریوڈ ہے بائی دی پرپز انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی کنڈکٹ سے، تو وہ ہمیں بائی ای میل، ہمارا ای میل ایڈریس بھی ہے، میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا پی جی پی پنجاب کے حوالے سے، وہ بائی ای میل ہمیں کر سکتے ہیں کمپلینٹ، ہمارا پورٹل بنا ہوا کمپلینٹ کے حوالے سے، وہ اس پہ ہمیں کمپلینٹ بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا پروسیکیوٹر جنرل آفس جو ہے کسوری ٹاور میں 4 فین روڈ، وہاں پہ وہ اپلیکیشن تھرو کوریئر بھیج سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ، اب تو جب سے ہم نے اس کو 1 سال ہو گیا مجھے کام کرتے ہوئے، اب تو بہت سے لوگ ہمارے پاس بائی خود بھی آتے ہیں اور اپنی پریزنس میں ہم ان کے کیسز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے کچھ کیسز آتے ہیں جو ڈی پی پی
کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ کنسرن ڈی پی پیز کو بھجوا دیتے ہیں, جو ہمارے کرنے والا ہوتا ہے ہم اس میں نوٹس دیتے ہیں, آئی او کو بلاتے ہیں, ریکارڈ دیکھتے ہیں, لائن آف انکوائری دیتے ہیں, اور جس میں پریجوڈس کریٹ کرتا آئی او تو اس میں ہم سیکشن 10 کے تحت ڈیلنکوینٹ پولیس آفیسر کے اگینسٹ ہم انیشیشن آف ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز ہم اس میں آئی جی پنجاب کو لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, اور اس پہ پھر ہم ان سے پوری رپورٹ بھی لیتے ہیں کہ کیا کارروائی کی گئی. سعید فرحات صاحب, ساتھ یہ بھی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, یہ پنجاب حکومت آئی تھنک دے آر موونگ فارورڈ کہ وہ پی پی سی کے اندر کچھ ایسے امینڈمنٹس لانا چاہتے ہیں, خاص کر خواتین اور بچوں کے خلاف جو یہ جرائم ہیں ان کے حوالے سے. آپ کے پاس ذرا سی انفارمیشن ہوگی جو آپ یہ شیئر کر سکیں ہمارے ناظرین کے ساتھ؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پی پی سی میں امینڈمنٹ آلریڈی ہو چکی ہے خواتین اور بچوں کے حوالے سے. اینٹی ریپ ایکٹ 2021 آنے کے بعد 376 جو تھا اس کو امینڈ کر دیا گیا آلریڈی, اور اس کے اندر امینڈمنٹ میں اب 18 سال تک کا میل چائلڈ یا خواتین کے خلاف ہونے والا کسی قسم کا بھی ایسا ایکٹ جو پہلے ریپ کی ڈیفینیشن میں آتا تھا وہ اب 376 کو امینڈ کر دیا گیا. لیکن اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے ایک بہت پازیٹیو کام یہ کیا جا رہا ہے کہ جتنے بھی پروسیجر کے حوالے سے یا پینل کلازز کے حوالے سے جو امینڈمنٹس ہم چاہتے ہیں کہ پرپوزل ہیں ہماری طرف سے, اس پہ ایک کمیٹی بن چکی ہے, اور وہ سیکرٹری ہوم کے انڈر وہ کمیٹی کام کر رہی ہے, جس میں پولیس کے بھی ایک آفیسر ہائی آفیشل ہیں بطور ریپرزنٹیٹیو, ایک ہمارے ریپرزنٹیٹیو ہیں ڈاکٹر عثمان صاحب, اور ایک ریپرزنٹیٹیو جو ہیں وہ ایڈوکیٹ جنرل آفس ہیں. اور وہ کمیٹی بہت میں سمجھتا ہوں 24/7 بڑی ہارڈ ورکنگ سے کام کر رہی ہے. پرپوزلز ہم لے رہے ہیں ایون ادروائز کہ ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹرز اور آل اکراس پنجاب کے پروسیکیوٹر سے ہم نے اس پہ پرپوزلز مانگے ہیں کہ ان کے ذہن میں جو ڈیفیکلٹیز ہیں یا جو پرپوزلز وہ سمجھتے ہیں ہم ان سے اکٹھے کر رہے ہیں, اور اس پہ پھر ہم ایک جامع رپورٹ بنانے کے بعد کمیٹی کے سامنے اس کو فارورڈ بھی کریں گے اور اس پہ اپنا انپٹ بھی دیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی ایک میجر چینج جو ہے پنجاب کے حوالے سے امینڈمنٹ ہوتا آپ کو نظر آئے گا. بہت شکریہ سید فرحات علی شہاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. ناظرین, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی ہے سید فرحات علی شاہ صاحب کے ساتھ, اس میں یہ بہت اہم یہ ایک چیز سامنے آئی ہے, وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ ایک پرائرٹی دے رہا ہے ان نیوز کو اور ان انسیڈنٹس کو, اسپیشلی وائلنس اگینسٹ ویمن اور چلڈرن کے جو کیسز ہیں جو میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں سامنے آ رہے ہیں. یہ ہائی پرائرٹی کیسز کے طور پر کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور دیر از اے چانس کہ اس کے اوپر جو پیش رفت ہے, اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے, اس کے اندر جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کا رول زیادہ پرو ایکٹیو ہوگا. تو ہم آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے کہ آپ کوئی ایسا انسیڈنٹ جانتے ہیں, کوئی کیس جانتے ہیں, یا آپ خود وکٹمائز ہو رہے ہیں اینڈ یو آر اے وومن اور اے چائلڈ دیٹ از ان نیڈ آف لیگل ایڈ, لیگل ایکسیس, آپ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے وہ کورٹ تک جائے, آپ کو وہ جسٹس جو ہے جو آپ اس کے منتظر ہیں وہ آپ کو آخرکار ملے, تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنی طرف سے پوری طریقے سے کوشش کریں کہ آپ رپورٹ کریں, چاہے وہ اپنے پولیس کے پاس رپورٹ کریں, آپ اپنے کسی بھی ٹرسٹڈ فیملی ممبر یا فرینڈز ہیں ان کو رپورٹ کریں, یا پھر یو کین گو ٹو سوشل میڈیا اینڈ رپورٹ اٹ یور سیلف. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.